सब टॉपिक नंबर 1 और वो है रुयत हिलाल का सही मसला। रुया अरबी में कहते हैं देखने को और हिलाल कहते हैं चांद को। ये हा आंखों वाली है, उसके नीचे जेर है। चांद देखने का मसला, द मोस्ट क्रिटिकल इशू ऑफ मून साइटिंग। इंशाल्लाह इसको मैं डिस्कस करूंगा। मेरे भाइयों, ये जो चांद है इसके हवाले से कुरान हकीम में कई मकामात के ऊपर आयात नाजिल हुई हैं, लेकिन उनमें से 2 मकामात इंपॉर्टेंट हैं जो मैं शुरू में डिस्कस करूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह 5 सहीहुल इस्नाद अहादीस और फिर 5 इल्मी पॉइंट्स इन्हीं आयात और सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला। पहला मकाम मेरे भाइयों कुरान हकीम में है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 189। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्लाह, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे सवाल करते हैं चांद के घटने और बढ़ने के एतबार से कि चांद घटता और बढ़ता क्यों है। तो अल्लाह ताला आप अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब इरशाद फरमा रहा है, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि ये लोगों के लिए औकात की कैलकुलेशन का जरिया है, टाइमिंग की कैलकुलेशन का जरिया है, और हज के जो औकात हैं उनको मालूम करने का जरिया है। यानी ये जो चांद है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक कैलेंडर है जो आसमान के ऊपर अल्लाह ताला ने लटका दिया है। जिस तरीके से नॉर्थ स्टार है, कुतबी सितारा, जिसके जरिए हम अगर कुतबी सितारे की तरफ रुख कर लें तो हमारी दाईं जानिब के ऊपर जो है वो ईस्ट यानी मशरिक होगा, बाईं जानिब पे वेस्ट, और पीछे जो है वो जुनूब होगा। इसी तरीके से ये जो चांद है ये भी दिनों की कैलकुलेशन के लिए बड़ा आसान जरिया है। वो इंशाल्लाह मैं अभी आपको इस हवाले से समझा भी दूंगा। और कुरान हकीम में एक और मकाम पर इसके घटने और बढ़ने के एतबार से जो जिक्र है वो सूरह यासीन की बड़ी मशहूर आयत है, आयत नंबर 39 और 40। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम, और हमने रमजान जो चांद है इसकी मनाजिल जो है वो मुकर्रर कर दी हैं घटने और बढ़ने के एतबार से। हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम, यहां तक कि ये खजूर की जो खुश्क टहनी है उसकी तरह बिल्कुल बारीक हो जाता है। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर, सूरज के लिए ये चीज शाया नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसी उसकी जो मदार को मुकर्रर फरमाया है कि वो चांद को कभी पकड़ नहीं सकता। वलल लैलु साबिक़ुन नहार, और ना ही जो रात है वो दिन से पहले आ सकती है, यानी जो टाइमिंग सेट है उसके मुताबिक। वकुल्लुम फी फलकिन यस्बहून, और जितने भी अजराम फलकी हैं तमाम के तमाम आसमान में अल्लाह ताला के हुक्म से तैर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से खास कैलेंडर है। अब आप इस कैलेंडर को भी समझ लें, यानी अब ऑडियंस जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपके एतबार से वो चांद की शक्लें बनाऊंगा। 2 एक्सट्रीम शक्लें, चांद जब निकलता है और जब बिल्कुल चांद आखिरी तारीखों में होता है, ये उसकी सूरत हाल होती है चांद की। ये जो आपके दाएं जानिब है, ये चांद जब निकलता है तो इस शक्ल में नजर आता है, जिसका पेट जो है वो राइट साइड के ऊपर होता है। तो आपको यूं चांद नजर आएगा और बिल्कुल बारीक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू होगा, ये सेंटर तक पहुंचेगा 7वीं तारीख को। फिर जब 14 तारीख होगी ये तो पूरा गोल हो जाएगा, और फिर इस तरफ से गोल कम होना शुरू होगा। फिर ये 21 तारीख को इसका हाफ बनेगा, सेमी सर्कल, और एंड पे ये चांद जो है वो यहां पर बारीक बिल्कुल एंड पे जाकर हो जाएगा, जिस तरीके से पाकिस्तान के झंडे पे है। अब ये पाकिस्तान के झंडे के ऊपर जो चांद बनाने वालों ने उस वक्त गौर व फिक्र नहीं किया कि वो चांद उन्होंने आखिरी तारीख का बना दिया। इसलिए आप देखें कि वो जमात इस्लामी वालों ने जब अपना झंडा बनाया तो उन्होंने ऐसे चांद नहीं शो किया हुआ, वो ऐसे किया हुआ है। तो वो बेसिकली काश ऐसा ही होता हमारे झंडे के साथ भी, कि वो पहली का चांद बनाया जाता, यानी एक नया मुल्क तुलू हो रहा था। बहरहाल एक गलती हुई, इसकी कोई शरई तावील तलाश कर लेंगे उलमा और जो पॉलिटिशियंस हैं मिलके। बहरहाल आपको मैं
یعنی سمجھانے کے لیے آسان یہ ہے کہ جو پاکستان کے جھنڈے کے اوپر چاند بنا ہوا ہے وہ آخری تاریخوں کا ہوتا ہے، جس کا پیٹ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اور جس چاند کا پیٹ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے وہ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے۔ تو یہ پورا اس کا سرکل ہے، ادھر سے شروع ہو کے یہاں تک۔ تو یہ 29 سے 30 دنوں کے اندر یہ مکمل ہوتا ہے۔ بعض مہینے 29 کے ہوتے ہیں، بعض 30 کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیلنڈر ہے، اور جس کو تھوڑی سی سمجھ ہے، جس طریقے سے میں نے بتایا پیٹ کو اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی کرو کس طرف ہے، تو آپ فوراً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت چاند کی کون سی تاریخ جاری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معاملہ فرمایا لوگوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جب گھڑیاں نہیں تھیں، اسی طریقے سے لوگوں کے پاس آسانی کے ساتھ ذرائع میسر نہیں تھے، تو لوگ ڈائریکشن کے لیے نارتھ سٹار کو استعمال کیا کرتے تھے سمندروں کے اندر، اور تاریخوں کے لیے چاند ہی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب میرے بھائیوں، اسی کانٹیکسٹ میں کل 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا، اور انہی کی روشنی میں 5 علمی پوائنٹس رؤیت ہلال کے حوالے سے، مون سائٹنگ کے حوالے سے انشاءاللہ۔ اور یہ 5 احادیث جو ہیں، میں ان کے نمبرز جو ہیں وہ مشکات کی نمبرنگ بتاؤں گا، اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دی انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں، آلموسٹ 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد، المستدرک للحاکم، سنن الکبریٰ البیہقی، اور باقی کتابیں، ان کے یہ نوٹس ہیں 6294 احادیث 6294۔ 3 PDF فائلز اس کی شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ موجود ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور انہی نمبرز کے اوپر ان کے فٹ نوٹس پہ آپ کو جو پرائمری کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، ان کے نمبر بھی مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کے احادیث کے نمبرز اور ان پہ حکم بھی لگے ہوئے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1969۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ رمضان کا چاند نہ دیکھ لو، اور روزہ رکھنا بند نہ کرو جب تک کہ اگلا چاند یعنی شوال کا چاند نہ دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو، یعنی بادل ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں آسمان پر، تو اندازہ مقرر کر لو۔ اب یہ اندازہ کیا ہے؟ وہ بخاری اور مسلم کے اگلے طریق میں موجود ہے، مشکات میں اسی نمبر پہ 1969، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل چھائے ہوئے ہوں تو پھر 30 کی گنتی پوری کرو۔ اس میں جو کہا گیا اندازہ مقرر کرو، یہاں 30 کا لفظ بھی آ گیا، 30 کی گنتی پوری کرو، یعنی شعبان کے 30 دن شمار کر لو۔ یہ انڈرسٹوڈ ہو جائے گا، اگر بادل آ جائیں گے تو ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ شعبان کے 30 دن ہے۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1973۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شک اور احتیاط کا جو روزہ ہے اس کو رکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، یعنی شعبان کی آخری تاریخوں میں۔ کوئی وہم نکالنے سے کہے کہ جناب میں چلو احتیاطاً 1-2 رکھ لواں، اس سے منع کیا گیا تاکہ رمضان کا پروٹوکول بھی برقرار رہے۔ تم میں سے کوئی رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ نہ رکھے، ہاں مگر اسے اجازت ہے جو پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہو، یعنی جس نے پورا شعبان ہی روزہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے صحیح مسلم میں کہ بسا اوقات آپ پورا شعبان بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اس کے لیے اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحمت فرما دی۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 1979۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ اکیلے کی گواہی پر خود بھی روزہ رکھا اور باقی لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی چاند دیکھنے کے لیے کسی ایک سچے مسلمان کی گواہی
کافی ہے، بشرطے کہ وہ سچا ہو، جھوٹ نہ بول رہا ہو، کوئی پالیٹکس نہ کر رہا ہو چاند نکالنے کے لیے، جس طرح عموماً ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، سچا انسان ہو تو وہ کافی ہے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1981۔ ابو البختری تابعی کا بیان ہے کہ ہم عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور پھر چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ جب ہم نے چاند دیکھا تو کسی نے کہا یہ دوسری کا چاند ہے اور کسی نے کہا یہ تیسری کا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے، یعنی رؤیت ہلال کمیٹی چاند جب اناؤنسمنٹ کرتی ہے، اگلے دن جب چاند نظر آتا ہے کہتا نہیں یہ دوسری درجہ، کہتا نہیں یہ تیسری درجہ لگتا ہے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں، ہمیشہ سے یہ مسئلے ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا دوسری کا ہے، کسی نے کہا تیسری کا۔ پھر ہم نے ایک شخص کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ابتدا کی مدت چاند کی رؤیت یعنی چاند کو دیکھنا مقرر کیا ہے۔ 29 کے کیس میں تو ظاہر ہے چاند دیکھا جائے گا، جب 30 شعبان کے آپ نے پورے کر لیے تو اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے 30 سے زیادہ تو مہینہ ہوتا ہی نہیں شعبان کا یا کوئی بھی اور مہینہ چاند کا۔ اس کی رؤیت یعنی دیکھنے کو مقرر کیا ہے، وہ اس وقت شروع ہوگا جس وقت تم چاند دیکھو گے، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کی گنتی پوری کرو اور اس کے 30 دن شمار کر لو۔ اور ایک اور طریق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کہتے ہیں فرمایا کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بھی چاند کو ذرا بڑا کر کے دکھا دیتا ہے لوگوں کی رؤیت کی آسانی کے لیے، لہٰذا اس وہم میں نہ پڑو کہ یہ دوسری کا ہے یا تیسری کا ہے۔ جب چاند نظر آ جائے تو اس کے مطابق روزوں کی ابتدا کر لو۔ تو یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے۔ اب 5ویں حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے لیکن یہ مشکات میں موجود نہیں ہے، یہ بہت کنکلوڈنگ حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2528 جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے، اور جو نمبرنگ فواد عبد الباقی کی ہے بٹوں والی نمبرنگ، اس میں اس کا نمبر ہے 1087، لیکن یہ مشکات میں حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2528 اور جو دوسری نمبرنگ ہے اس میں 1087 ہے، اور جو صحیح مسلم دارالاسلام والوں نے چھاپی ہے یہ صحیح مسلم، اس کے اوپر دونوں نمبرنگ موجود ہیں، کنٹینیوس نمبرنگ بھی اور دوسری فواد عبد الباقی والی بھی، جس میں کل 3333 احادیث ہیں، اور کنٹینیوس نمبرنگ میں جو ہے وہ 7563 ہے۔ بہرحال میں نے صحیح مسلم کی نمبرنگ کا جو اختلاف ہے اس کے اوپر میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، جسے شوق ہو تو آپ لکھ دیں صحیح مسلم کی نمبرنگ اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا۔ تو یہ میں آپ کو اس میں سے یہ حدیث بھی دکھا دیتا ہوں، پہلے اس کی عربی ورڈنگ بھی اور اس کے چیپٹر کی ہیڈنگ بھی۔ یہ جو میں نے ریڈ کیا ہوا ہے اس پورشن کو آپ کیمرے میں ہائی لائٹ کر دیں۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2528 جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے، اور جو فواد عبد الباقی کی نمبرنگ ہے اس کے مطابق 1087۔ یہ حدیث مشکات میں نہیں تھی، اس لیے میں اوریجنل کتاب صحیح مسلم سے دکھا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو ترجمے والی صحیح مسلم بھی یہیں پر دکھا دیتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ میں اس حدیث کا متن بیان کروں گا۔ یہ میرے بھائیو صحیح مسلم جو ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا ترجمہ ہے، کیونکہ آج کچھ باتیں انہی کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوں گی، اہل حدیث کے لیے اور اہل تشیع کے لیے، تو میں نے یہ اہل حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ مکتبہ اسلامیہ کا جو شیخ زبیر علی زئی صاحب کی مشکات بھی جنہوں نے چھاپی، یہ کنٹینیوس انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے۔ اس کے اوپر 2 پیجز دکھانے ہیں، پہلے لیفٹ والا پیج دکھائیں تسلی کے ساتھ، جس کے اوپر ہیڈنگ ہے انڈر لائن میں نے کیا ہوا ہے ریڈ کلر میں، اور چیپٹر کی ہیڈنگ بھی موجود ہے۔ اس میں جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے صحیح مسلم کی 2528، اس کے بعد یہ والا پیج بھی ذرا دکھا دیجئے گا جس میں پورے حدیث کے الفاظ مکمل ہو رہے ہیں۔ پھر میں انشاءاللہ اس حدیث کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور اس میں سے جو رزلٹ نکلنے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرے بھائیو صحیح مسلم میں نے آپ کو دکھا دی۔ یہ 5ویں حدیث تھی جو آج میں نے بیان کرنی ہے، اور یہ مسلم شریف کے علاوہ اور کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، میں انشاءاللہ ان کے نمبرز بھی بتاؤں گا۔
پہلے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کو سن لیجئے. قریب تابعی کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے ملک شام گیا. یہ ان کی ملوکیت کا زمانہ تھا. تو وہ شام گئے تو کہتے ہیں کہ شام میں میں نے رمضان کا چاند جمعہ کی رات کو دیکھا. جمعہ کی رات سے مراد ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. اس میں نے چاند دیکھا. پھر میں مدینہ واپس آیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا شام میں؟ اتنی دور گئے ہوئے تھے, 40 دن کی مسافت تھی, تقریباً آپ سمجھ لیں 1000 کلومیٹر کے قریب. تو میں نے عرض کیا کہ ہم نے تو جمعہ کی رات میں چاند دیکھا, یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. تو ابن عباس نے کہا کہ واقعی کیا تم نے چاند دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا بالکل دیکھا, جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات یعنی جمعے کی رات میں دیکھا. تو ابن عباس نے فرمایا ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا مدینہ شریف میں. ٹھیک ہے, یعنی شام میں چاند سعودیہ سے بھی پہلے نظر آ گیا. یہ اب جو سعودیہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے ان سے ذرا پوچھیں کہ اگر افریقہ میں اور شام میں سعودیہ سے پہلے چاند نکل آئے تو پھر آپ کو یہ خلافت اور گلوبل مون سائٹنگ ہضم ہو جائے گی؟ پھر یہ کہتے ہیں جی دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا میں کر لینا چاہیے, اور کہیں سے مراد صرف سعودیہ پہ آگے سوئی اٹک جاتی ہے ان کی, یا اہل تشیع کی ایران کے اوپر آگے سوئی اٹک جاتی ہے. بھائی سعودیہ سے بھی پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے 2528 شام میں چاند نظر آیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر. تو ابھی یہی ہونا چاہیے, پھر یہ رٹ نہیں لگانی چاہیے کہ سعودیہ کے مطابق کریں, یہ رٹ لگائیں کہ افریقہ اور شام کے مطابق کریں, کیونکہ وہاں تو پہلے نظر آئے گا نا, وہ تو مزید مغرب میں ہے. ہم تو GMT+5 ہیں اور سعودیہ جو ہے وہ GMT+3 ہے. پھر اس طریقے سے وہ اس طرف جائیں گے تو اس میں پہلے چاند نظر آئے گا, لیکن یہ فوراً پھر وہ جو ہے نا وہ آئمہ شاہی شروع کر دیں گے. یہ میں نے الزامی اور پھکی والا جواب دیا, اینٹی وینم. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے تو مدینہ شریف میں ہفتے کی رات کو چاند دیکھا ہے, یعنی جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات. تو ہم تو پورے 30 ہی روزے رکھیں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کے علاقے میں شام میں مدینہ شریف سے بھی ایک دن پہلے چاند نظر آیا تو ہم نے ان کی گنتی نہیں پوری کرنی کہ جی ان کی گنتی میں جب 30 پورے ہوں گے تو ہمارے تو اس وقت 29 ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ انہوں نے تو پہلے شروع کر لیا ہے. تو ہم تو اپنے 30 پورے کریں گے, یا پھر ہم چاند دیکھ لیں, ہم چاند دیکھیں گے اس کے مطابق کریں گے. تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر حضرت معاویہ کا دیکھنا اور ان کا روزہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ امیر المومنین ہے, حکمران ہے وقت کے, ان کے روزے خراب ہو گیا. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم معاویہ کو نہیں دیکھیں گے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا تھا کہ دوسروں کا دیکھنا, کیا حکم دیا تھا؟ کہ دوسروں کا دیکھنا ہمیں کفایت نہیں کرتا. تو یہ ابن عباس کا ذاتی فتویٰ نہیں تھا, یہ حدیث مرفوع ہے. بعض جو اب سعودی عرب کی وہ ریال وغیرہ کی وجہ سے امپریس ہوئے میں نا, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ابن عباس کی ذاتی رائے ہے, ہمارے لیے کوئی ماننا ضروری نہیں ہے. اللہ کے بندے حدیث پڑھو, یہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسے مرفوع کر رہے ہیں, اور اس کے میں نے عربی ورڈنگ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انہوں نے اسے مرفوع کیا ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کا دیکھنا ہمارے لیے کفایت نہیں کرتا. شام والوں کا جو دیکھنا ہے چاند وہ مدینہ والوں کے لیے کفایت نہیں کرے گا, اگرچہ شام میں پہلے نظر آ گیا تھا. اب یہ جو حدیث ہے یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے, اور اس میں سے رزلٹ نکالنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں چیز عرض کر دوں کہ اس حدیث کے اوپر یہ حدیث 5 محدثین نے اہل سنت کے کم از کم یہ حدیث لی ہے. صحیح مسلم میں تو آئی, اس کے علاوہ اور کتابوں میں, اور 5 کے 5 محدثین نے اس کے اوپر ایک ہی طرح کا باب باندھا ہے, اور باب کی ہیڈنگ یہ باندھی ہے کہ دوسرے علاقوں کا دیکھا ہوا چاند اپنے علاقے کے لیے معتبر نہیں ہے, ہر علاقے کے لوگ اپنا چاند خود دیکھیں گے. مسلم شریف کی میں ورڈنگ تو آپ کو عربی والی دکھا چکا, اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے یہی حدیث مسلم شریف کی 2528 جو ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 693 نمبر لی ہے. یہ ہے جامعہ ترمذی دارالاسلام کی عربی والی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر 693 نمبر ہے اس جامعہ ترمذی کا. میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں.
اور اس کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بھی بتاتا ہوں. یہ سب سے پہلے تو یہ والی دکھائیں. چیپٹر کی ہیڈنگ اس میں نظر آ رہی ہے رائٹ والے پیج کے اوپر جو آپ کے رائٹ پہ ہے, اور اس کے بعد آپ کی جو لیفٹ کے اوپر پیج ہے اس پیج کو بھی کور کریں. اس کے اوپر پوری وہ حدیث ریپیٹ ہوئی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے 2528, جامعہ ترمذی میں 693 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. اور امام ترمذی رحمہ اللہ, یہ ہے سلف کا منہج, سلف کا فہم. اب سلف کا فہم سب کو بھول چکا ہے. کسی کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ سلف کا فہم بھول چکا ہے, کسی کو سعودیہ سے فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ سلف کا فہم بھول گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں سعودیہ کے مطابق کرے. تو میں نے تو آج بہت بڑی پھکی دے دی ہے کہ صحیح مسلم 2528 نمبر پہ سعودی عرب سے بھی ایک دن پہلے شام میں چاند نظر آ گیا تھا حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کے اندر. تو اب یہ سعودیہ کی رٹ نہیں لگانی چاہیے, بلکہ کہنا چاہیے افریقہ اور شام کے علاقوں میں جب چاند نظر آئے اس کے مطابق پوری دنیا کو روزے رکھنے چاہیے, اگر آپ کی ڈاکٹرائن ہم مان لیں تو. تو یہ میرے بھائیو جامعہ ترمذی میں اس کے اوپر باب کیا باندھا امام ترمذی نے, باب ما جاء لکل اہل بلد رؤیتہم, اس چیز کا باب کہ ہر علاقے کے رہنے والے لوگوں نے اپنی رویت کے مطابق چاند کو دیکھنا ہے اور روزوں کو رکھنا ہے. تو امام ترمذی نمبر 1 ہے جنہوں نے اس کے اوپر باب باندھا ہمارے سلف میں سے 693 نمبر حدیث کے اوپر. دوسرے ہیں امام بخاری کے شاگرد امام ابن خزیمہ, جن کی صحیح ابن خزیمہ ہے, انہوں نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1916 حدیث کے اوپر یہی باب باندھا. تیسرے امام ہے امام طحاوی المتوفا 321 ہجری, جن کو حنفی بھی اپنا امام مانتے ہیں. انہوں نے شرح مشکل الآثار میں 481 نمبر حدیث کے اوپر یہی باب باندھا اور سیم نتیجہ نکالا. چوتھے امام ابن عبد البر, جو سمجھ لیں شام میں اہل سنت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں 5ویں صدی ہجری کے اندر. انہوں نے 592 نمبر حدیث لی ہے 592 اپنی کتاب الاستذکار میں, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے, امام ابن عبد البر لکھتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ اندلس جو اسپین ہے اس کی رویت کا اعتبار خراسان یعنی افغانستان ایران اس پٹی میں نہیں ہوگا, اس پہ اجماع ہے. اب جو اجماع کو چیلنج کر رہا ہے آج کے دور کے اندر تو وہ پھر اپنے آپ کو سلفی نہ کہے, وہ سلف کے فہم سے ہٹ چکا ہے. یہ امام ابن عبد البر کا فتویٰ ہے کہ اس زمانے تک اجماع تھا مسلمانوں کا 5ویں صدی تک کہ جو اندلس اسپین کے اندر ہے ادھر کوئی چاند دیکھ لیتا ہے اس کی رویت کا اعتبار خراسان میں نہیں, کیونکہ خراسان میں تو بعد میں چاند نظر آئے گا, اس طرف سے نظر آنا شروع ہوتا ہے نا. اسپین تو اس سے بھی آگے, سعودیہ سے بھی آگے ہے اوپر کر کے یورپ کی طرف, تو اس کی رویت کا اعتبار نہیں ہوگا. اور 5ویں امام ہے امام نووی 7ویں صدی ہجری کے اندر المتوفا 676 ہجری. ان کے باب کی ہیڈنگ تو میں نے آپ کو صحیح مسلم کے باب چونکہ انہوں نے باندھے ہیں وہ میں نے آپ کو شروع میں دکھا دی. انہوں نے بھی یہی ہیڈنگ باندھی ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہوگا. تو یہ سلف کا فہم بھی میں نے بیان کر دیا. اب میں وہی غامدی صاحب والا جملہ ریپیٹ کروں گا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب کسی نے غصہ نہیں کھانا کہ یار یہ کالی داڑھی والے چھوکرے نے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی اور مفتیوں کی غلطیاں نکالنی شروع کر دی ہیں. یہ علم کا میدان ہے, علم کسی کی میراث نہیں ہے. یہ ہم الحمدللہ جو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر گفتگو سامنے رکھیں گے وہ اس کا رد جس نے کرنا ہے وہ علمی طریقے سے کرے انشاءاللہ. علمی طریقے سے تو رد صحیح مسلم کا اگر کوئی رد کر رہا ہے پھر اس سے تو ہم حدیث کی حجیت کے اوپر بات کریں گے. الحمدللہ ہم نے حدیثیں دکھا دی. اب میں 5 علمی پوائنٹس قرآن و سنت کی روشنی میں جو قرآن حکیم سے میں نے آیات بیان کی اور 5 صحیح الاسناد احادیث میں انشاءاللہ ان کو 5 علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا تاکہ ہر حوالے سے کنکلوژن ہو جائے. علمی پوائنٹ نمبر 1, رمضان کا تعین چاند کو دیکھ کر کیا جائے گا, نہ کہ کوئی ایسٹیمیٹڈ کیلنڈر بنایا جائے گا کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے. البتہ ان چیزوں کے حوالے سے ٹیلیسکوپ ہو, دوربین یا ماہر فلکیات ہوں اسٹرانومرز, ان کی مدد ضرور لی جا سکتی ہے. دوربین کی بھی مدد لی جا سکتی ہے لیکن چاند کو دیکھنا یہ ضروری ہوگا احادیث کی روشنی میں.
کیونکہ چاند کا دیکھنا شاعر اسلام میں سے ہے. جسٹ لائک آزان. آج اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو بہت کم ہی ہوتا ہے کہ اذان کی آواز سن کر مسجد میں جاتا ہوں. پتا ہوتا ہے 1 بجے ظہر کی نماز ہے, اس کے اعتبار سے ہم چلے جاتے ہیں. اذان کی آواز آئے یا نہ آئے, آفیسز میں عموماً نہیں آتی ہے. تو اب اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی, لیکن شاعر اسلام کے طور پہ ہم اذان دیتے ہیں. اس سنت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو عمرے کے لیے طواف ہوتا ہے, رمل کرنا یعنی مرد کا اکڑ کر چلنا, وہ تو اس کا کانٹیکسٹ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے مسلمان مدینے میں گئے ہیں, وہ تو بیماریوں کی سرزمین ہے, کمزور ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے 3 چکر جو ہے وہ رمل کرنا ہے. تو اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن سنت آج تک باقی ہے. سنت اپنی جگہ رہے گی, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. باقی جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ اگر ظہر کے وقت بادل نظر آ جائیں اور بالکل اندھیرا چھا جائے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کر ہی روزہ کھولتے ہیں. ہم یہ نہیں ہوتا کہ اندھیرا نظر آ گیا تو اب ہم روزہ کھول لیں. تو اس وقت تو ہم اعتماد جو ہے وہ آسمان کے اوپر نہیں کرتے بلکہ گھڑی کے اوپر کرتے ہیں. تو بالکل یہ ان کی دلیل صحیح ہے, لیکن گھڑی کے اوپر جو ہم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائیوں وہ ڈیفینیٹ ہے. سولر کیلنڈر جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے. 31 جنوری 2001 کو جو طلوع آفتاب کا ٹائم ہے وہ 31 جنوری 3001 کو بھی وہی ہوگا. سولر کیلنڈر میں کوئی فرق نہیں آتا طلوع اور غروب کے اعتبار سے. لیکن جو قمری کیلنڈر ہے, لیونر ایئرز جو ہیں, لیونر کیلنڈر ہے, اس میں تو آپ ڈیفینیٹ کر ہی نہیں سکتے. اس دفعہ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا ہے تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ 30 کا ہے, اس سے اگلی دفعہ پھر 30 کا ہے, پھر 30 کا ہے, پھر 2/29 کے آ جائیں. تو یہ تو آپ پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ ان کی دلیل اس اعتبار سے بالکل غلط ہے کہ ہم گھڑی کو دیکھ کے چونکہ چل رہے ہوتے ہیں تو گھڑی کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ سورج سے ریلیٹڈ ٹائمنگ کو ضرور ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. چاند سے ریلیٹڈ چیزوں کو ہم گھڑی کی بنیاد کے اوپر یا کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر نہیں کر سکتے. وہ پریڈکٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے. اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے, سافٹ ویئرز بھی بنے ہوئے ہیں, میرے علم میں بھی ہے, اکثر اوقات وہ صحیح کیلکولیشن بھی کر دیتے ہیں, لیکن احادیث کی روشنی کے اندر فزیکلی چاند کا دیکھنا ضروری ہے. تو سولر ایئرز کے اندر آپ دیکھیں جنوری اگر 31 کا ہے تو ہمیشہ 31 کا ہوگا, لیکن چاند کے مہینوں میں اگر رمضان 29 کا ہے کبھی 30 کا ہوگا, کبھی 29 کا ہوگا, کبھی پھر 30 کا ہوگا, یہ چینج ہوتا رہے گا. لہٰذا دونوں کو ایک جیسا ماننا یہ بالکل غلط قیاس ہے, اس کو ہم بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے. اور اس میں حکمت کیا ہے آپ دیکھیں کہ گرمیوں اور سردیوں کی نمازیں تو ہم انجوائے کرتے ہیں, چاروں موسم, خصوصاً سب کانٹیننٹ میں تو چاروں موسم ہوتے ہیں, اسی طریقے سے امریکہ میں بھی چاروں موسم ہوتے ہیں. لیکن گرمیوں اور سردیوں کے روزے اسی صورت میں انجوائے کیے جا سکتے ہیں جبکہ اس کو لیونر ایئر کے اعتبار سے لے کر چلا جائے. ورنہ تو اگر جون جولائی کے روزے ہوتے تو ہر دفعہ جون جولائی کے ہی ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو چاند کا سال 255 دن کا 255 ڈیز اور سورج کا جو سال ہے سولر ایئر جو ہے وہ 265 کا رکھ کے 10 دن کے فرق سے یہ رمضان شریف جو ہے سولر کے جو 265 دن اور چاند کے 255 دن, یہ جو 10 دن کا فرق ہے 355 اور 365 دن, یہ جو 10 دن کا فرق ہے, اس کی وجہ سے وہ ہمارے جو روزے ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹریول کر کے سردیوں میں آ جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ٹریول کر کے گرمیوں میں آ جاتے ہیں, اور پورے سال کے اندر یہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں 355 دن اور 365 دن کی وجہ سے. الحمدللہ. تو یہ دونوں ہی اللہ کے کیلنڈر ہیں, اللہ ہی کے ایئرز ہیں, چاہے وہ عیسوی والا ہو, سولر ایئر ہو یا لیونر ایئر ہو. اس اعتبار سے جو یہ وہ ہیپی نیو ایئر کو لکھ کے بھیج دے 1 جنوری کے اوپر تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو ہمارا سال ہی نہیں ہے. بھئی کس نے کہا ہے کہ آپ کا سال نہیں ہے؟ آپ کی نماز کی ٹائمنگ تو ہے ہی سورج کے ساتھ ہے, وہ چاند کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے. آپ چاند کو دیکھ کے کیا نماز کی ٹائمنگ کرتے ہیں؟ تو بھئی سورج بھی اللہ کا ہے, چاند بھی اللہ کا ہے, لہذا سورج کے اعتبار سے جو سولر ایئرز کے مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں, ان کے لیے بھی جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے لیونر ایئر کے لیے بھی ہیپی نیو ایئر ٹھیک ہے. یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں, اس کو جو مولویوں نے بدعت والا ایشو بنایا ہوا بالکل باطل ہے. مسئلہ نمبر 110A کے اندر میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. علمی پوائنٹ نمبر 2, اگر مطلع ابر آلود ہو تو ہم سن چکے صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں بادل ہو تو یہ ایزیوم کیا جائے گا کہ چاند نظر نہیں آیا.
اگرچہ سائنس بتا رہی ہو کہ چاند کی عمر جو ہے وہ 25 گھنٹے ہو چکی ہے، اگر یہ بادل غائب ہوتے تو ڈیفینیٹلی چاند نظر آ جاتا، تب بھی حکم یہی ہے کہ جب مطلع ابر آلود ہوگا تو شعبان کو آپ نے ایزیوم کرنا ہے کہ یہ 30 کا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. تو 30 دن آپ نے پورے کرنے ہوں گے. اس کے بعد چاند آئے نظر یا نہ نظر آئے برابر ہے، کیونکہ یکم رمضان جو ہے وہ ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں بیان کر چکا. علمی پوائنٹ نمبر 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جو میں نے ڈیٹیلڈ حدیث بیان کی صحیح مسلم سے 2528، جو ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی، مشکل الآثار امام طحاوی کی کتاب کے اندر بھی، اور الاستذکار کتاب جو ہے امام ابن عبد البر کی، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور باقی کتابوں کے اندر. اس سے بالکل یہ کلیئر ہو گیا کہ رؤیت کا اعتبار اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا، نہ کہ سعودیہ یا پاکستان کی رؤیت کا اعتبار ہوگا. کیونکہ ہمارے یورپ میں اور امریکہ میں جو بریلوی حضرات ہیں وہ پاکستان کے مطابق روزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث اور دیوبند جو ہیں سعودیہ کے مطابق لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر کنفلکٹ بنا ہوا ہوتا ہے ان کے درمیان. تو یہ illogical بات ہے کہ سعودیہ یا پاکستان کو دیکھ کے چلنا ہے، اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا. اور جہاں پر چاند نظر نہیں آئے گا وہ انشاءاللہ میں آخری پوائنٹ اس کو بھی ڈسکس کروں گا. بہرحال یہ کہنا کہ جی چونکہ سعودیہ میں پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی پہلے چاند نظر آ جائے تو مسلمانوں کی رمضان شروع ہو جانا چاہیے، اس کے لیے میں نے جو آج اینٹی وینم دے دیا انشاءاللہ آئندہ قیامت تک کے لیے یہ آرگومنٹ کوئی سامنے نہیں رکھے گا. صحیح مسلم 2528 نمبر حدیث، اور فواد عبد الباقی کی نمبرنگ میں 1087، حضرت معاویہ کے دور کے اندر شام میں جمعے کی رات کو چاند نظر آیا اور مدینہ شریف میں ایک دن بعد نظر آیا. لہذا اب سعودیہ کی رٹ کی بجائے یہ کہنا چاہیے سعودیہ والوں کو بھی کہ شام اور افریقہ کے علاقوں کو پہلے دیکھا جائے گا، وہاں پر سعودیہ سے بھی پہلے چاند نظر آ جاتا ہے بجائے سعودیہ، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع ہو جانا چاہیے. تو آپ پھر سعودیہ کی رٹ نہ لگائیں، پاکستان سے ضرور پہلے سعودیہ میں نظر آتا ہے، سعودیہ سے بھی پہلے شام میں اور افریقہ میں چاس. اب آندہ سے انشاءاللہ یہ نام ہی لینا سعودیہ کا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ لاجیکلی بالکل غلط ہے ان کا آرگومنٹ کہ آپ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں چاند نظر آ گیا تو آپ نے یہاں کرنا ہے. میرے بھائیو آج سے 50-60 سال پہلے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کہیں چاند نظر بھی آیا کہ نہیں سوائے اپنے علاقے کے. تو کیا وہ 1400 سال کے تقریباً مسلمان جو ہے کسی غلط مسئلے کے اوپر عمل کرتے رہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر لاجک یہ ہے اینٹی وینم اور پھکی والا جواب کہ سعودیہ میں جب دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے، امریکہ میں جب رات آتی ہے سعودیہ میں دن ہوتا ہے. پھر امریکہ والے بیچارے کیا کریں گے جہاں پہ تیزی سے اسلام بھی پھیل رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں الحمدللہ. بلکہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے 2050 آنورڈ مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ لاجیکلی غلط ہے، یہ لوکلائز دین نہ بنائے اسلام کو. اسلام ایک یونیورسل دین ہے، آفاقی دین ہے، اس کو سب کے لیے رہنے دیں اور اللہ سے ڈر جائیں. اور میں نے سلف کے 5 حوالے دیے ہیں، اور لوگوں نے کہا جی وہ سلف میں تو جناب سلف میں بھی اختلاف تھا، سلف میں تو اجماع نقل کیا امام ابن عبد البر نے کہ اندلس کی رؤیت جو ہے خراسان کی رؤیت کے لیے کام نہیں آئے گی. اسپین اور افغانستان کا جو فرق ہے کتنا دور ہے، حالانکہ اسپین میں پہلے چاند نظر آ جائے گا لیکن وہ ان کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہوگا، ان کے لیے نہیں ہوگا. بالکل کریے، پتہ نہیں کون سا بند کمرے میں بیٹھ کے اجماع کرواتے ہیں، اور یہ کون سے سلف ہیں؟ یہ شاید ان کے سلف 14ویں صدی کے اندر آ کے شروع ہوتے ہیں، تو ان کو سلف کا مطلب ہی شاید نہیں پتا کہ یہ سلف تو پرانے 5 میں نے سلف کے حوالے دیے ہیں، امام ترمذی کا، امام ابن عبد البر کا، امام ابن خزیمہ کا، امام طحاوی کا اور امام نووی کا، کہ سب یہ باب باندھ رہے ہیں اسی حدیث کے اوپر مسلم شریف کی کہ اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا. علمی پوائنٹ نمبر 4. اب رہا یہ مسئلہ میرے بھائیوں کہ جی اتحاد امت دیکھیں جی بڑی ضروری ہے. یہ دیکھیں نا جو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، جی امت کے لیے اتحاد کی بڑی ضرورت ہے، گلوبل مون سائٹنگ ہونی چاہیے. وہ تو میں نے کہا آج کے بعد یہ ان کی رٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ مسلم شریف سے میں نے ثابت کیا کہ سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے شام میں چاند نظر آ گیا تھا، افریقہ اور شام میں سعودیہ سے بھی پہلے نظر آتا ہے. اب اتحاد امت انشاءاللہ ان کو بھول جائے گا، کیونکہ اب وہ تو اصل مسئلہ تھا کہ سعودیہ کے مطابق کرنا ہے، وہ تو ختم ہو گیا، تو اب اتحاد امت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گا ان کا. تو یہ بالکل غلط ہے، گلوبل مون سائٹنگ پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ اتحاد امت کا بہانہ لگانا، تو پھر میں اس پہ اینٹی وینم اور پھکی دیتا ہوں کہ اتحاد امت کریں،
سعودی عرب کا چینل پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے، تو آپ نمازوں کی ٹائمنگ بھی اپنی سعودیہ کے ساتھ کر لیں. آپ تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا کہ سعودیہ والے جو ہیں وہ جب عصر کی نماز پڑھ رہے، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہم اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ فرق پڑ جائے گا. پھر آپ خود دیکھ لیں. پھر امریکہ والے تو وہ شاید جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو اگر آپ نے اتحاد امت کرنا ہے تو یہ بھی کر کے دکھائیں. اگر آپ نے اتحاد امت کی رٹ لگائی ہوئی ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے اگر تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو ایز سچ کوئی اتنا فرق نہیں ہے. 28-29 روزے تو پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہی رکھتے ہیں، ایک روزے کے فرق پڑتا ہے نا، تو اس میں کون سا اختلاف ہو گیا؟ اگر سعودیہ میں ایک دن پہلے شروع ہو گیا ہے یا افریقہ میں سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے ہو گیا، دین واٹ؟ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 روزوں کا فرق پڑے گا، باقی 27-28 روزے تو سارے مسلمان اکٹھے رکھتے ہیں. اور اس مسئلے میں جو یہ اہل تشیع اور اہل حدیث کی طرف سے فتنہ کھڑا کیا گیا ہے گلوبل مون سائٹنگ کے اعتبار سے، میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. اور یہاں پر میں ایک اور علمی بات بھی کر دوں کہ میرے بھائیوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یونٹی رکھنی تھی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے خود، وہاں پر اللہ نے مقام بھی پھر ایک ہی رکھ دیا ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں حج کی جو ایکٹیویٹیز ہیں 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک 5 دن وہ ایک ہی مقام ہے. اور ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 سن بھی چکے کہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمائیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اوقات کے لیے اس کو کیا ہے اور حج کے اوقات کے لیے. تو حج کے اوپر اللہ نے امت کو متفق کیا ہے. وہ حج صرف مکی کی اسی ایکٹیویٹی کی وہاں پر ہی ہوتی ہے ان 5 دنوں کے اندر، اور وہاں پر سب کی ٹائمنگ سیم ہوتی ہے. لہذا جہاں پہ اتحاد امت تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے. اور واقعی انٹرنیشنل گیدرنگ تو وہیں پر ہوتی ہے، وہیں پر اتحاد امت کی ضرورت بھی تھی. تو یہ اتحاد امت نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ فساد امت ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ امت کے اندر تفریق اس حوالے سے ڈالی جائے. تو رؤیت ہلال کے حوالے سے میرا موقف ان احادیث اور آیات کی روشنی میں یہ ہے، جو سلف کا فہم بھی ہے، کہ جو ایک پولیٹیکل باؤنڈری ہے، جغرافیائی حدود ہے، اس کو فالو کیا جائے. اور باقی یہ خلافت کا بہانہ کرنا کہ جی جب خلافت قائم ہوگی پھر کیا ہوگا، اس وقت تو سارے ہی ایک انڈر او پائی جدوں ہوئے گی تو پھر تکیا جائے گا، پہلے ہی مصیبت کر کے بہ جاؤ گے. اس وقت کا اجتہاد اس وقت ہوگا، اس وقت کے علماء بیٹھیں گے. آج کا اجتہاد اس وقت یہ ہے کہ الحمدللہ 57-58 اسلامی ملک ہیں، تمام کی باؤنڈریز الگ ہے، تمام کے حکمران الگ ہیں. آج کے دور کی بات کریں، آپ تھیوریٹیکل کیسز کے اوپر بات نہ کریں. تو اس وقت ہر ملک کے اندر اپنی اپنی جو ہے وہ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے موجود ہے. اور ہمارے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں جتنی احتیاط کے ساتھ رؤیت ہلال کمیٹی کام کرتی ہے دنیا میں کہیں نہیں کرتی. سعودیہ میں بھی کمیٹی بیٹھتی ہے لیکن اکثر اوقات وہ بعد میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ اس دفعہ ہم نے چونکہ کیلنڈر فالو کیا تھا، ایک روزہ کھایا گیا ہے تو آپ ایک روزے کی قضا کر لیں. لیکن الحمدللہ یہاں پر پورے اہتمام کے ساتھ تمام بڑے بڑے جو 4 مکاتب فکر ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، ان کے جید علماء، للو پنجو علماء نہیں، جید علماء اس کے رکن ہیں، سائن کرتے ہیں. اب بعد میں جو چھوٹے موٹے کیڑے باہر نکل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ ہمیں چاند کاٹ دیتا ہے، گورنمنٹ دے کہنے تے کاٹ دیتا ہے، جی یہ تے غلط نکل آیا ہے. ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی ورت دینی چاہیے، کیونکہ آپ کے جو بڑے بابے تو ان کمیٹیوں کے اندر لاکھوں روپے تنخواہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سگنیچرز کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. وہ تو باہر نکل کے نہیں کہتے کہ جی ہم نہیں مانتے، وہ تو سائن کر کے اٹھتے ہیں اور کوئی گن پوائنٹ پہ بھی نہیں ہوتے، پبلکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. اور اس طرح کے جو مجرم علماء ہیں جن کو میں علماء کرائم کہتا ہوں، علماء کرام نہیں، ایک ہے علماء کرام جن کو میں کہتا ہوں علماء پرائم، عزت والے علماء، ان کی بدنامی کا باعث بھی یہ علماء کرائم، یہ مجرم علماء بنے ہوئے ہیں. اور یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ملک کے اندر 2-2 3-3 عیدیں اور یہ رمضان کرواتے ہیں، اور پھر الٹا میسیجز فارورڈ کرتے ہیں جی اعتکاف احتیاطاً ایک دن پہلے ہی بیٹھ جائیں کیونکہ اس دفعہ چاند نہیں غلط نظر آیا تو صحیح نہیں نظر آیا، تو یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا. ایسے علماء کو جو ہے وہ رمضان مبارک سے 2 دن پہلے ہی قید کر دینا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ رمضان کا چاند نکلتے ہی سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. بخاری اور مسلم میں آتا ہے ان جو سرکش شیاطین کو من الجنت والناس، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، ان علماء کو جکڑ دیا جائے. ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو چیلنج کر رہے ہیں، یا ان کو آپ پیسے دے کے تو عمرے پہ بھیج دیں، جس طرح پچھلے سال ہوا تھا، پیسے دے کے عمرے پہ بھیج دیا، پچھلی دفعہ سب نے اکٹھا کیا. اور ان کی آپ منافقت دیکھیں، یہ سارا جھگڑا چھوٹی عید کے اوپر کرتے ہیں.
कभी आपने देखा कि बड़ी ईद का झगड़ा हुआ हो? कभी सुना? इसका मतलब है ये कोई अपनी पॉलिटिकल गेन्स कर रहे होते हैं। भाई अगर चांद का फर्क आता है, रुयत हिलाल कमेटी को हमेशा रमजान के अंदर ही गलती लगती है क्या? जुल्हिज्जा का जब चांद देखा जाता है उसमें कोई गलती नहीं लगती? मुहर्रम के चांद के ऊपर कोई गलती नहीं लगती है? वहां पे आप देखेंगे हमेशा कट्ठी ईद हो रही होती है, बड़ी छोटी ईद के अंदर मसला खड़े हो सकता है। मेरा लेक्चर सुन के वड्डी से भी करना शुरू कर दें, मेरे घाटे ना फिट करियो, वैसे मैं इनको बता रहा हूं। और फिर आप देखें ये जो एक खास इलाका है हमारा, ये जो केपी है, खैबर पख्तूनख्वा, जिसके अंदर ये फितना खड़ा होता है, आप पिछली 25-30 साल की हिस्ट्री निकाल लें, आपको हमेशा 29 रोजे मिलेंगे। ये कौन सा चांद है जो हमेशा 29 का होता है? 30 आपको कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा 29। चांद निकालने की भी जल्दी रमजान का, और रमजान के खत्म करने की भी जल्दी। आप बिल्कुल हिस्टोरिकल डाटा इकट्ठा कर लें। ये तो मुझे खुद एक उस इलाके के बंदे ने बताया कि जी मैंने तो अपनी होश के अंदर जो है कभी 30 रोजे नहीं देखे, और वाकई भी मैंने गौर व तफक्कुर किया, वाकई 29 ही होते हैं, 30 नहीं कभी हुए, क्योंकि जल्दी जो होती है निकालने की तो फौरन निकाल लेते हैं। तो ये सारी पॉलिटिकल गेम्स हैं, और मैं इसीलिए इन उलमा के ऊपर मैं समझता हूं मेरा दीनी फरीजा है इन उलमा क्राइम को नंगा करना, जो उलमा प्राइम इज्जत वाले उलमा की बदनामी का बायस बने। और मैं फिर वही बात करूंगा कि सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175 और 176 में अल्लाह ताला ने इनको कुत्ते की मिसाल बयान किया है, उलमा सू को। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3258 नंबर हदीस है कि ये बलआम बिन बाऊरा के बारे में नाजिल हुई आयत सूरतुल अराफ आयत नंबर 175-176, जिसमें आता है कि वो पस्ती में गिर गया, वो जो आलिम था, जब वो उलमाए सू में शामिल हुआ, और वो जुबान हाँपता रहता है, कुत्ता जिस तरह से जुबान हाँपता है, कोई चीज मिले तब भी हाँपे, ना मिले तब भी हाँपे, लालच की वजह से। इल्मी पॉइंट नंबर 5, भाइयों, जिन इलाकों में और मुल्कों में चांद नजर नहीं आता तो वो अपने सबसे करीबी इलाके को फॉलो करें टाइम जोन के एतबार से। और ये जो जिद बनाई हुई है देवबंद और अहले हदीस ने कि हमने सऊदीया को फॉलो करना है, और वो कहते हैं जी सऊदीया चूंकि पहले नजर आ जाता है तो इनको तो अब सऊदीया की बजाय शाम और अफ्रीका को फॉलो करना चाहिए। रहे पाकिस्तानी जो बरेलवी हैं, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को फॉलो करना है, तो वो भी अकल के नाखुन लें, पाकिस्तान को, सऊदीया को, अफ्रीका को छोड़ें, बल्कि जो आपके बिल्कुल करीब तरीन इलाका है, जो भी पड़ता है आपको, उसके मुताबिक फॉलो करने की कोशिश करें। बाकी रहा कुतबैन का मसला, जहां पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, उसके वाले से सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, सही मुस्लिम में 7373 और मिशकात में 5475। जो मैंने दज्जाल के ऊपर लेक्चर दिया था, मसला 133, उसमें भी बयान की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल जब दुनिया में आएगा तो वो 40 तक फिरेगा, 40 दिन तक दुनिया में, जिसमें से पहला दिन जो है वो साल का होगा, दूसरा दिन जो है वो 1 महीने का होगा, तीसरा जो है वो 1 हफ्ते का, और फिर नॉर्मल दिन होंगे। तो साहबा ने पूछा हम नमाजों का क्या करेंगे? तो आपने फरमाया उसी एतबार से अंदाजा मुकर्रर कर लेना, यानी घड़ियों के एतबार से। और अभी भी आप देखें वहां पे घड़ियों के एतबार से टाइमिंग सेट होती है, और दिन के वक्त सूरज भी नजर आ रहा है। तो यहां से भी जब पाकिस्तानी फौजी गए तो वो इशा की नमाज पढ़ रहे थे, वो सूरज सामने नजर आ रहा था। घड़ियों के एतबार से टाइमिंग बनी हुई है, वहां पे घड़ियों को फॉलो किया जाएगा। बहरहाल ये जितने इज्तिहादी इशू हैं, चाहे वो मून साइटिंग हो या बाकी, इसके हवाले से आप अपने दलाइल जरूर सामने रखें, लेकिन किसी के ऊपर कुफर का फतवा ना लगाएं, उसको इस्लाम से बाहर ना निकालें, और इसको इज्तिहादी इशू रहने दें। और बुखारी और मुस्लिम की उस हदीस को याद करें, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक बुखारी में 4119 और मुस्लिम में 4602। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं गजवा अहजाब के मौका पर जब बनु कुरैजा ने बदअहदी की और हजरत जिब्रील के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का यह हुक्म मिला कि अब इनको बदअहदी की सजा देनी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर की नमाज कोई नहीं पढ़ेगा मगर बनु कुरैजा के किले के पास जाकर। तो साहबा इकराम वहां से रवाना हुए। अब वो असर की नमाज रास्ते में उसका टाइम गुजर गया, गुरूब आफ्ताब का वक्त करीब था, तो बाज असहाब ने रास्ते में असर की नमाज पढ़ ली, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थीम को फॉलो किया कि आपका मकसद था कि जल्दी पहुंच जाना, यह नहीं था कि नमाज ही छोड़ देनी है। तो उन्होंने नमाज पढ़ ली। दूसरों ने कहा नहीं, हम ज़ाहिरी अल्फाज पे अमल करेंगे, हम वहां जाकर नमाज पढ़ेंगे। वहां जाकर उन्होंने नमाज पढ़ी, और वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुकदमा पेश किया गया कि आप बताएं कि ये ठीक है या ठीक वो ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के बारे में कुछ भी इरशाद नहीं फरमाया, दोनों ही को एंडोर्स फरमाया, किसी पर नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया। हालांकि बिल्कुल 180 डिग्री काम किया था। एक ने नमाज कज़ा करके पढ़ी, उन्होंने ज़ाहिरी अल्फाज के ऊपर अमल किया, और दूसरों ने थीम को फॉलो किया। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो मौक़िफ़
اڈاپٹ کیا ہے مون سائٹنگ کے اوپر، اس میں ظاہری الفاظ تو من و عن موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تھیم بھی ہے، اور لاجیکلی میں نے تمام چیزوں کے الحمدللہ جواب دے دیے ہیں، الحمدللہ۔